जजेस पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, वो ज़ाहिर है कि बतौर जज के आप इंडोर्स नहीं कर सकते एक ऐसी बात को जो सरीहन गैर कानूनी हो और एट द वेरी फेस ऑफ इट आपको नज़र आए कि कानून के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो वो जजमेंट्स आने के बाद और स्पेशली जब उनको डराया धमकाया गया और 6 जजेस ने अपना ख़त लिखा और उन्होंने ये बिपता सुनाई कि हजूर हमारी हालत तो ये हो गई है कि आप जज होते हुए अपने घरों में महफूज नहीं है। ये जब LFO आया था ना, आपको याद होगा, मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त मैं वाइस चेयरमैन था पंजाब बार काउंसिल का। तो उस वक्त ज़्यादा लोगों की राय ये थी कि ये जो बैठे हैं ना जजेस जिन्होंने LFO के जरिए अपनी उम्रें बढ़ाई हैं 62 से 65 और 65 से 68 वाली, इनको आप वहाँ से कुर्सियाँ इनकी खींच लें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जब ताकतवर हाथ में ताकत लेके बैठे हुए हैं, जो वो बना रहे हैं वो चीज़ें, अब किसी जगह तो आपको आना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी जो है, सबसे पहले तो वो देख लेना इसकी लीगैलिटी और इसको उस टच स्टोन पे देख ले कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली दुरुस्त फैसला है 26वीं आईनी तरमीम का। हाउ कैन यू डू दैट? जज का मतलब एलिवेशन, ये आप नौकरी नहीं दे रहा है, आप उन्हें बता रहे हैं कि यार फिक्र ना करो, आपने बोलना नहीं है, बंदे बनो, कल को आपकी बारी आ जाए। अगर इस तरह की बारियां लगानी है तो उसके नतीजे में इंटेग्रिटी वाले जजेस नहीं आएंगे। जीन नाल जिन जिन, पे नाल परी परी, यानी हमें तो आपने तालीम बालगा में रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से जिस तरह से 26वीं आइनी तरमीम आई, जिसका अभी के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जो है वो भी जारी है। रीसेंट जो हमने देखा है अदलिया के अंदर जो प्रमोशंस की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिबेट हो रही है और दो राय इसके अंदर पाई जाती है। जो वकला बरादरी भी है, सियासी जमातें भी हैं और जो पब्लिक है उसके अंदर भी एक डिबेट जो है इस हवाले से हो रही है कि ये जितनी भी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं या अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं, उससे जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, इंसाफ का जो निज़ाम है रियासत का, वो किस हद तक उसमें बेहतरी आ रही है या वो मुतासर हो सकता है मनफी एतबार से। इन इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ चौधरी साहब। आप वाइस चेयरमैन रहे हैं पंजाब बार काउंसिल के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो रीसेंट 6 अपॉइंटमेंट्स अभी तक हुई हैं, 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई हैं, एक तो खैर एक्टिंग है, दूसरी जो है वो जो चीफ़ जस्टिस साहब थे आमिर फारूक साहब, वो परमानेंट है। इसी तरह 2 सिंध से, एक बलूचिस्तान और एक पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किस तरह से देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। बुनियादी तौर पर ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हो रही हैं, इसकी बैकग्राउंड आपको मुझसे ज़्यादा पता और मेरा ख्याल इस वक्त तो पूरा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। जब ऐसी सूरत हाल बनी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए और उसकी क़यादत को, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए केसेस बनाए गए और केसेस जो हैं वो जहाँ चल रहे हैं, उसके बाद उसकी अपीलें जो हैं वो आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, वो ज़ाहिर है कि बतौर जज के आप इंडोर्स नहीं कर सकते एक ऐसी बात को जो सरीहन गैर कानूनी हो और एट द वेरी फेस ऑफ इट आपको नज़र आए कि कानून के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो वो जजमेंट्स आने के बाद और स्पेशली जब उनको डराया धमकाया गया और 6 जजेस ने अपना ख़त लिखा और उन्होंने ये बिपता सुनाई कि हजूर हमारी हालत तो ये हो गई है कि आप जज होते हुए अपने घरों में महफूज नहीं हैं, हमारे घरों के अंदर घुस आए हैं और हमें जिस तरह परेशान किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आई। तो उसके बाद अब ये गवर्नमेंट जो है, चूँकि इसमें पहले तो ये होता था ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, वो आपस में कुछ उन्हें कोई खौफ भी होता था कि भी हमने ये करेंगे तो इसका क्या नतीजा होगा। अब चूँकि बराह रास्त वो पार्टी मौजूद है जिसे किसी का कोई खौफ नहीं है कि जो हम करेंगे हमारा कोई क्या कर लेगा। तो उन्होंने वो पहले भी इसी तरह रेफरेंसेस भी इसी तरह आते रहे अब तक जितने भी आपने देखे हैं, और अब उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, इसका ये है कि आप ज़रा करें ना, इसको फारग करें जजेस को, और उस काम को सामने रखते हुए
انہوں نے یہ کیا، آپ دیکھیں جو 14 سال سزا والا کیس تھا اس کا فیصلہ اس وقت تک نہیں سنایا گیا جس وقت تک آپ نے 2 جج نہیں دے دیے. اور وہ جج جو ہے وکلاء میں سے ایک جو وکیل ہی ہے، لیکن جب وکیل وہ ہے جس نے باقاعدہ، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کے معاملے میں باقاعدہ اس نے فوج کی ترجمانی کی تھی کہ جناب وہ جو کیس جو تھا ہیروئن والا، اور وہ ان کا ANF کا وہ باقاعدہ لیگل ایڈوائزر ہے اور کئی سالوں سے وہ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، اور گورنمنٹ کے لیے کیا براہ راست مقتدرہ کے لیے کام کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں انہیں اپوائنٹ کر کے، اور پھر سب سے پہلے ہی جج، یعنی جو ابھی آئے ہی ہیں وہ حلف اٹھانے کے بعد پہلا ہی کیس ہے، اور وہ پہلا کیس بھی جو ہے وہ سارے سینئر موسٹ ججز کو چھوڑ کے ان کے پاس اور اعظم خان کے پاس. تو یہ بنیادی طور پر کوئی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ٹرو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از دی فرمسٹ پلر آف گڈ گورننس. بنیادی طور پر ریاست کی اور جو اس ریاست کو ریپرزینٹ کرنے والی حکومت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف مہیا کرے، اور انصاف مہیا کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ججز کی انٹیگریٹی. جو صلاحیت سے بھی زیادہ ضروری ہے. کچھ صلاحیت ججز کی جو ہے وہ انہیں وکلاء سکھا دیتے ہیں، لیکن انٹیگریٹی جو ہے وہ یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انٹیگریٹی کو چھوڑ کر آپ اس طرح کے ججز اور ان کی اپوائنٹمنٹ اس طرح کریں جس طرح اب سپریم کورٹ میں کون سی ایسی مجبوری ہے ڈھاک جج لگانے کی. بنیادی طور پر یہ کہ جی 1 سال ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے کہ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکس ریلیٹڈ کیسز ہیں جس کا تعلق حکومت کی اور ریاست کی ریونیو کے ساتھ ہے، تو وہ امپورٹنٹ تو ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہنڈریڈز آف بلینز جو ہے وہ اسٹک اپ ہیں، تو اس کے علاوہ بھی آئی تھنک کہ کورٹس کے اندر تو نہیں. میں ویسے آپ کو عرض کرتا ہوں، میں یعنی جسٹ فار دس از اے لاجک نا کہ میں اس لاجک کا جواب دیتا ہوں. جی اگر واقعی اتنا کام ہے اور وہ خدمت کر رہے ہیں تو پھر ان کو پرماننٹ کیوں نہیں لگاتے؟ ایڈہاک کی ضرورت کیوں ہے؟ ایڈہاک کی ضرورت والی بات تو ابھی نہیں. آپ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جتنا نیچے سے کام آ رہا ہوگا جی سپریم کورٹ نے تو اسی کو ہینڈل کرنا. اور دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی سپریم کورٹس ہیں وہاں ججز کی تعداد زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے کورٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ تک معاملہ ختم ہو جاتا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں بیٹوین دی پروونسز، مثال یا اسٹیٹ، جنہیں کئی اسٹیٹ کہتے ہیں کئی پروونسز، ان کے اور فیڈریشن کے معاملات یہاں ٹکراؤ ہوگا. جس طرح وہ یعنی دے آر کالڈ کانسٹیٹیوشنل میٹرز. تو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے آپ پھر ہائیسٹ، اسی لیے آپ دیکھیں نا ہائی کورٹ کا اکیلا جج، پبلک سے ریلیٹڈ چیزیں نیچے، ہائی کورٹ کا اکیلا جج فیصلہ کرتا ہے. وہاں آپ کو کم از کم 3 جج بٹھانا پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں صداقت ہو. یہ لیکن قائم مقام جج کا لگانا جو ہے یہ کیا قائم مقام جج کے معاملے میں ججمنٹ آ چکی ہے آلریڈی. ججمنٹ نہیں، لیکن لا کے اندر موجود ہے نا. نہیں، لا کے اندر موجود ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جس طرح کے بھی یہ ججمنٹس آئی تھی کہ جب آپ قائم مقام اس صورت میں ہوتا ہے جب اتنی اشد ضرورت ہو جی کہ جی آپ وہ کہہ رہے ہیں نا اشد ضرورت ہے. سن لینا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کیا اپوائنٹ کرنے کے لیے جو انہیں آپ کر رہے ہیں جی وہ انہیں پرماننٹ کیوں نہیں کر لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی آلریڈی اسٹرینتھ جو میں عرض کر رہا تھا، نیچے ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ تو آپ پوری کر لیں تاکہ نیچے سے جو کیسز آنے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اوپر سپریم کورٹ کے لیے مسئلہ بن جائے. آپ نے 2 حصے تو آلریڈی سپریم کورٹ کے کر کے رکھ دیے. جو آئینی بینچ ہے وہ بیٹھا ہوا وہ کیا کام کر رہا ہے، اس سے کیا نتائج نکلے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ سارے کے سارے آئینی بینچ کے پاس کیسز، آپ سیاسی کیسز بھیج رہے ہیں اور آپ نے ہائی کورٹ چیف جسٹس کو بیکار کر دیا. ججز جو ہیں اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن آپ کر رہے ہیں ججز میں بانٹ، اور اس طرح کی صورتحال جو بے انصافی ہوتی ہوئی ہر شخص کو نظر آ رہی ہے. لیکن خود اگر جوڈیشری اس سارے پروسیس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، پریکٹس کر رہی ہے، بلکہ چیف جسٹس صاحب اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر موجود ہیں، تو پھر تو کوئی میرے اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ تو نہیں ہے نا. پھر بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی صاحب. میں آپ کو لیکن کسی جج نے سپریم کورٹ کے یعنی ڈائسنٹ ضرور کیا ہے، لیٹرز لکھے ہیں، میٹنگز سے ابھی نکل گئے تھے منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب صاحب، بٹ اسٹل دے آر پارٹ آف دا سسٹم. میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جب LFO آیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں،
تو اس وقت میں وائس چیئرمین تھا پنجاب بار کونسل کا. تو اس وقت زیادہ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا ججز جنہوں نے ایل ایف او کے ذریعے اپنی عمریں بڑھائی ہیں 62 سے 65 اور 65 سے 68 والی، ان کو آپ وہاں سے کرسیاں ان کی کھینچ لیں. میں نے وہاں مخالفت کی تھی، حالانکہ میں بالکل اوپنلی اس کا مخالف تھا ایل ایف او کا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کرسیاں کھینچنے سے وہاں کوئی اور آ جائے گا، ایک سے کے نیچے سے کھینچے گا وہ کسی اور کو بھیج دیں گے. کرسیاں دینے والے اور عمر بڑھانے والے جو ہے ان کے خلاف موومنٹ چلائی جاتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تو ایسی صورتحال ہے کہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اب جج کی پرکس اینڈ پریویلیجز آپ نے اتنے بڑھا دیے ہیں، کون جج رسک لیتا ہے کہ جی چھوڑے وہ، اور وہ بات جو تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو پھر پرنسپل کی بات تو نہ ہوئی نا، پرنسپل انٹرسٹ کی بات ہوئی نا. پرنسپل کس کی طرف سے ہوگا؟ پرنسپل بینیفیشری کی طرف سے نہیں ہوگا. پرنسپل مین جو قوت نافذہ جس کے پاس ہے اس کی طرف سے ہوگا. ججز کی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں لکھا گیا ہے کہ ججز جو اپوائنٹ ہونے والے ہیں اگر وہ باصلاحیت نہ ہو تو انکار کر دے کہ جی ہمیں نہ لگایا جائے، کہ جی ہم اہل ہی نہیں ہیں؟ نہیں، یہ ذمہ داری لگانے والے کی ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا یہ جج جو ہے اس میں اتنی صلاحیت اور لیاقت ہے اور انٹیگریٹی ہے کہ یہ جسٹس امپارٹ کر سکے گا. انٹیگریٹی از ون تھنگ وٹ آئی انڈرسٹینڈ از، اینڈ ability to be appointed یا capability to be appointed یا qualification to be appointed is something else. دونوں ڈفرینٹ چیزیں نا. ایک ڈگری ہے بندے کے پاس، اس نے ہارورڈ سے لی ہوئی ہے، اب وہ آنیسٹ ہے یا نہیں ہے یہ ایک، یا اس مطلب کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے یہ تو آپ زیادہ اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز آئے ہیں، یہ ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ہے تو جو انہوں نے چینجز لائی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، تو قانون تو اس کی اجازت دے رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد چونکہ کیپٹل ہے تو تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن اس کے اندر ہونی چاہیے. وحید صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں، چونکہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ ان سارے معاملات کو کافی حد تک بطور ایک جرنلسٹ کے دیکھتے رہے ہیں. یہ جب بنی تھی نا ایل ایف او کے تحت، یہ بنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، اس وقت پہلا کانسیپٹ اس کا یہ تھا کہ یہ بنا رہے تھے فیڈرل ہائی کورٹ، جس طرح دلی میں ہے، انڈیا نے بنائی ہیں اور دنیا کے ملکوں میں بنتی ہیں، کہ جہاں کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں اسٹیٹس کے آپس میں جھگڑے، اس کے لیے آپ ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیتے ہیں جو ایکسکلوسیولی ان کیسز کو ہینڈل کرتی ہے، اس کے پاس وہ کیسز ایڈجوڈیکیٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب آپ کو لیکن جو پہلی انیشل آپ نے بنانی تھی کورٹ، تو آپ نے سٹنگ ججز ہی لینے تھے جو کہیں بطور جج کے کام کر رہے تھے. اب جب کورٹ بن گئی، اس کے اپنے رولز بنے. دیکھو ایل ایف او ختم ہو گیا، کورٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد نئی کورٹ جو ہے وہ آئین کے تحت بنی، اس کا اپنا ایکٹ میں ذکر اسلام آباد ہائی کورٹ کا علیحدہ آ گیا. نہ وہ بینچ ہے اور نہ وہ کسی اور ہائی کورٹ کے ماتحت ہے، انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ ہے. اس کے ججز جو ہیں ان کی تنخواہ، ان کی مراد، ان کی سینئرٹی جونیئرٹی، سب کے رولز اور ان کے سٹاف کے رولز سارے کے سارے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جو چھپی ہوئی ججمنٹ جس میں میں وکیل تھا اور وہ کچھ 200 لوگوں کو نکالا گیا تھا، یعنی اس میں سے جو انلیگلی اپوائنٹ ہوئے تھے، وہاں اس میں وہی چیلنج کیا گیا تھا کہ وہی رولز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنے ہوئے ہیں اس کو آپ فالو کیوں نہیں کر رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں سے لا کر یہاں لا دیں. نہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں تو انہوں نے یہ موجود گنجائش تو موجود ہے. 26ویں آئینی ترمیم they could be transferred from other courts. میں آپ کو 26ویں آئینی ترمیم اسی لیے فنڈامنٹل پرنسپل، فنڈامنٹل رائٹس اور بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹون پہ پوری نہیں اترتی. But there it is being passed by the parliament. میں Parliament is پارلیمنٹ public representative جو کہ عوام کے جو نمائندے ہے ہیں. اس فنڈامنٹل پرنسپل کے اوپر، کیونکہ پارلیمنٹ وہ ہونی چاہیے جو لوگوں کے منتخب ہو، لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے آئے. لوگوں کے ووٹ چوری کرنے کے بعد اگر کوئی پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو وہ اسے پارلیمنٹ نہیں کہا جا سکتا. وقتی طور پر لوگوں کی مجبوری ہے کہ جناب آپ ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ججمنٹ بھی آئی تھی نا آسما جنانی کیس میں، کہ جب کمپلیٹ، اس سے پہلے بھی تھی ایک ججمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ انقلاب جو ہے وہ اگر کمپلیٹ ہو جائے تو اسے بغاوت نہیں کہتے، اگر ناکام ہو جائے تو بغاوت ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب طاقتور ہاتھ میں طاقت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ بنا رہے ہیں وہ چیزیں اب کسی جگہ تو آپ کو آنا چاہیے نا. سپریم کورٹ پوری کی پوری جو ہے
سب سے پہلے تو وہ دیکھ لینا اس کی لیگیلٹی، اور اس کو اس ٹچ سٹون پہ دیکھ لے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنلی درست فیصلہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، یا یہ جو پرنسپل ہے ڈائیکاٹمی آف پاورز، ٹرائی کاٹمی آف پاورز، اس ٹرائی کاٹمی آف پاور اس کے مطابق اگر آپ اختیار سارے کا سارا دے دیتے ہیں ایگزیکٹو کو، اور یہ بالکل اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب فوج ہی مقدمہ بنائے، فوج ہی فیصلہ کرے اور فوج ہی اپیل سنے، تو یہ بھی نیچے تقریباً ایک طرح کی اپنے فوجی عدالتوں کی آپ بات فوجی عدالتوں کی، تو یہ بھی نیچے جو ہمارے اٹ از اگین پارٹ آف دا میں آپ کو ایک مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک اگر چیز ہے آپ کا کیا کہ آپ خیال ہے، نئی یعنی اس کو یعنی وہ تخلیق کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو ڈبیٹ، بٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہیں نا 78 ایئرس سے. میں آپ کو ایک عرض کروں 75 سے جو چلا آ رہا تھا نا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاسٹ ہم نے 77 جی میں آپ کر دوں 77 سے چھوڑ کے 47 سے اصل یہ چلا آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 77 ایئرز ہو گئے 47 سے آن ورڈ. تو بات یہ ہے کہ اگر اتنے سال ہو گیا تو اس کی کاسٹ ہم پے کر آج کہاں کھڑے ہیں. دنیا کے ملکوں میں ہماری عزت کتنی رہ گئی ہے، ہماری کیا ان 77 سالوں کا صلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ آج ہمارے اتنے نامور ججز جو فیصلے کرتے تھے، جن کو انڈین سپریم کورٹ جس کا حوالہ دیتی تھی، ایک سیکنڈ آج وہاں کوئی نہیں. ہاں اگر آپ کا سوال کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یعنی ریسنٹ پاسٹ میں چلے جاتے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب تھے، اس سے پیچھے ثاقب نثار صاحب سے، اس سے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں جسٹس افتخار چودھری صاحب سے، پھر سجاد علی شاہ صاحب تھے جو سپریم کورٹ بھی جس طرح سے لیٹ 90s میں حملہ ہوا PMLN کی گورنمنٹ، پھر اور پیچھے چلے جائیں تو پھر بھٹو کی جو ہے وہ فیصلہ جو تھا، پھر اور پیچھے چلے جائیں تو فرسٹ جو مارشل لا ہوا جس کو لیجیٹمائز کیا گیا، تو پھر ہمارے ججز چیف جسٹس صاحبان جو تھے وہ پھر اس طرح کی ڈیسیژن دیتے رہے کہ وہ کنٹروورسیز کے اندر رہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آنچے شیرا را کند روبا مزاج، احتیاجو احتیاجو احتیاج. وہ کون سی چیز ہے جو شیروں کو لومڑی کا رخ اتارنے پر مجبور کرتی ہے؟ ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے، اور یہی نظریہ ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جج کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر اس کے ٹینیور تک اس کو سیکیورٹی موجود ہو، اور اسے کوئی خوف نہ ہو کہ نہ اس کی پوسٹ ٹرانسفریبل ہو نہ ریٹائریبل ہو، اور اگر ریٹائر کرنا ہے تو اس کے لیے دنیا میں امریکہ میں تو ایج نہیں ہے، لیکن چلو آپ یہاں ایج رکھ لیں. اور اپوائنٹمنٹ کے لیے جب وہ اپوائنٹ کا نام پریزیڈنٹ ہی لیتا ہے، ایگزیکٹو ہی لیتی ہے، لیکن اس پہ پھر پورا ملک جو ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے کہ کیا اس شخص کی انٹیگریٹی، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی پلس کریکٹر وائز اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے. تو وہ لوگ پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہیں نظر آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بے اصولی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، تو وہ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں. آپ نوکری کے تلاش کرنے والے لوگ جو ہیں، جو نوکری کی تلاش میں، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جا کے نواز شریف کا وکیل بن گیا، اور کس کی طرف سے؟ پیٹیشن فائل کی سپریم کورٹ بار کی طرف سے، جو کہ کوئی اس میں میں بھی ممبر ہوں، دوسرے لوگ بھی ممبر ہوں، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کے مینڈیٹ کو اس طرح استعمال کرے. وہ ہے، اور اس کا اسی طرح پاکستان بار کونسل کا ممبر جو تھا وہ اب لا منسٹر بنا ہوا ہے، اور سارے کے، اور انہیں قانون جو ہے وہ آئین انہیں ہر طور پہ علیحدہ ہی نظر آ رہا ہے. تو میں اس کی وجہ یہ دیتا ہوں کہ یہاں جب آپ موقع دیتے ہیں لوگوں کو لوٹ مار کا، اور اسی طریقے سے اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وکلاء میں اس وقت لوگ جو جن کے مفادات نظر آ رہے ہیں کہ جی شاید انہیں بھی نوکری مل جائے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جابز ہیں کہ جن کی اپرچونٹی، ایک جملہ سن لیں کہ یہ جابز ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب اتنے ہم نے رکھ لیے ہیں اور باقی مایوس نہ ہوں، ہم وہ انتظار میں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ جج کا مطلب ایلیویشن، یہ آپ نوکری نہیں دے رہے، آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ یار فکر نہ کرو، آپ نے بولنا نہیں ہے، بندے بنو، کل کو آپ کی باری آ جائے. اگر اس طرح کی باریاں لگانی ہیں تو اس کے نتیجے میں انٹیگریٹی والے ججز نہیں آئیں گے. آپ کو ججز وہ ملیں گے نوکریاں پہلے بھی آپ دیتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. اور نواز شریف نے کتنے لوگوں کو نوکریاں دیں؟
بعد میں ابھی یعنی کوئی ججز آپ کا کیا خیال ہے اس وقت جو وہاں بیٹھے ہیں چیف جسٹس لیکن جو کچھ کیا گلگت بلتستان کے وہ ہے جنہوں نے دن کے وقت اتوار کو لگا دی تھی کورٹ ان کے لیے حمزہ شہباز کے لیے، تو انہیں بینیفٹ دیا گیا. دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے، فیملی ہے، وہ یہ کہتی ہے جی کہ جو کچھ ان کے ساتھ 18 میں کیا گیا رائٹ بیفور دا الیکشنز، ٹھیک ہے نا جی، اور بعد میں وہ ساری آج دیکھیں ان کو سب کلیئر ہو گئے ہیں وہ لوگ. وہی جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے نا، میں تو انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا، ڈو یو تھنک دیٹ واز؟ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، سنیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑی اس کی ایسی زبردست مثالیں ملتی ہیں جس میں چھوٹی سی بات میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کسی نے یہ بالکل بڑا بجا طور پہ کہا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے اس کی سزا عوام بھگتیں گے. اگر فرض کرو وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور زیادتی آج وہ انہی کے بارے میں جن کے بارے میں آج موجودہ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں زیادتی، وہ بھی انہی کے بارے میں کہتے تھے زیادتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور قوت ہے جو آگے لاتی ہے، پھر زیادتیاں بھی ان سے کرواتی ہے، ان کے مخالفت بھی کرواتی ہے، پھر چینج کر دیتی ہے. خدا کے لیے یہ بدلنا چاہیے. لیکن آپ جو بات کر رہے تھے نا انٹیگریٹی آف دا ججز، وہ انٹیگریٹی جو ہے دیٹ yardstick applies on everybody across the board. Yes. Horizontally and vertical ہونے چاہیے نا جی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کوئی جج صاحب جو ہیں وہ ایک اگر politicizing the judiciary and the individual sitting as a judges، اسی نے تو ملک کو پھر خراب کیا ہے نا. میں کہتا ہوں کس نے خراب، میری بات سنیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی تو ان کے اندر ایک رول ادا کیا. آپ روٹس پہ نہیں جاتے، آپ جاتے ہیں اس کے آخر میں جا کے نا کانسیکوینسز پہ جاتے ہیں. آپ آتے روٹس، آپ دیکھیں کہ اپوائنٹ کرنے والا کون ہے. سن لیں، گورنمنٹ آف گورنمنٹ. ایک دفعہ جب یہ لا تھا نا کہ آپ نے اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ گورنر جو ہے اس کو وہ مانگتا تھا کنسلٹیشن چیف جسٹس سے، اور چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے بعد وہ اپوائنٹ کرتا تھا. اس وقت ایک چیف جسٹس نے ریکمینڈ کیا کسی وکیل کو، اور وہ وکیل صاحب کو جب پتہ چلا تو وہ چیف جسٹس کا شکریہ ادا کرنے چلے گئے. انہوں نے فوری طور پر اس کا نام کاٹ دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو سوچ رہا تھا کہ انٹیگریٹی والے بندے ہوں گے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جاب اگر نوکریوں والوں کے لیے رکھ دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جو مرضی کریں گے، ان سے جو چاہیں گے کروا لیں گے. اور اگر یہ جاب انٹیگریٹی والے لوگوں کو جن کی کوئی سطح ہو ان کو رکھتے ہوئے آپ یہ سوچیں گے کہ آج ہم اپنے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں، کل آنے والے دنوں میں جس طرح اندرا گاندھی کو اس کی وہی جوڈیشری جو تھی جس کے ساتھ وہ لڑائی لڑتی تھی، جب وہ آئی ہٹ کے اقتدار سے تو انہی سے ریلیف ملا تھا. اور اسی طرح ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو کرتے ہیں. ججز آپ کو انصاف کرتے ہوئے نظر اس لیے نہیں آتے کہ میں انہیں نہیں سمجھتا کہ وہ ججز کسی میرٹ پہ. پچھلے دور میں کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں رہ گیا جس کو جج نہ بنایا گیا ہو ججز کا، اور اب کسی کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن والا بندہ نہیں ہے جس کو جج نہ بنایا جا رہا ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ میرا اور پارٹی پولیٹیکل پارٹی کوئی سیاسی جماعت کا بندہ تو آ کے شاید ڈیفینڈ کرے. میں تو اس دور کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا، عمران خان کے دور کو بھی، کہ وہاں اس وقت بھی جس طرح کی چیزیں ہوئیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اور آج کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہا ہو گئی ہے اس حد تک. اس میں جب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے دور کی جتنے بھی فیصلے ہوئے اس کو بھی آپ سپورٹ نہیں کرتے، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، الیکشنز کے اوپر سوالات ہیں، ابھی تک اس کا فیصلہ بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بینیفیشری ہوتا ہے نظام کے اندر، پورے سسٹم کے اندر، اسکیم آف تھنگس کے اندر، وہ اس وقت پھر خاموش رہتا ہے اور اس کا پارٹ بن جاتا ہے. وحید صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بات اس میں کوئی شک نہیں. اور جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو دے ریز آبجیکشنز آن دی سیم. اس کی وجہ یہ اب ہونا یہ چاہیے، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو اس طرح کی کام کرتے رہیں. وحید حسین اور وحید حسینی جو میں اور آپ اور عام آدمی، ہمیں اس بارے میں لڑائی لڑنی چاہیے کہ بھئی آپ کے مفادات جو ہیں جن کے ساتھ وابستہ ہیں آپ تو لیں، لیکن ہمارے کاسٹ پہ آپ لے رہے ہیں. ہم جو دینے والے ہیں آپ کو انہیں بھی یہ بتا دیں کہ یہ ملک ہمارا ہے
اور جو مفادات لینے والے ہیں اور انہیں بھی بتا دیں کہ یہ ان کے جن کے ووٹوں کے ساتھ تم دغا بازی کرتے ہو یہ ان کا ملک ہے، ان کے ساتھ یہ نہ کرو۔ اب میرا ایک سوال دیکھیں، جو ساری کی ساری ڈیبیٹ ہے اس وقت بیسیکلی پرو اینڈ اگینسٹ آف دا سسٹم وچ از فنکشننگ ان دس کنٹری ایٹ دا مومنٹ، وہ تو سارے کا سارا ایلیٹ کا ہے۔ مطلب ہیو وی ایور اسپوکن اباؤٹ کہ لوور کورٹس کے اندر اپ ٹو ہائی کورٹ، جب آپ نے خود اگزامپل باہر کے ممالک کی دی کہ سپریم کورٹ کے اندر تو بہت ہی یعنی اسٹیٹ اور فیڈریشن کے درمیان کوئی معاملہ ہو یا کوئی بہت ہی ٹاپ کلاس کا، وہ سپریم کورٹ کے اندر آتے ہیں، باقی نیچے معاملات حل ہو جاتے ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا پبلک انٹرسٹ۔ یہاں پہ ہم نے آج تک کسی وکیل نے، کسی یعنی جو لوگ بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، عام آدمی کی انٹرسٹ کی کوئی بات کی ہے کسی نے؟ لوگ تو ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کیا عرض کرتا ہوں، یہ جو عدالتیں ہیں نا، سول آپ کی ضلع کچہری، یہاں ججز وہ تھے جن کی بیسیکلی جو امتحان میں فیل ہو گئے تھے، سارے کے سارے، زیادہ تر وہ تھے، اور میں بطور پریزیڈنٹ کے پوری آواز اٹھاتا رہا، جتنا میں کر سکتا تھا کیا، اور یقین مانے کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ جب تک آپ یہ ذمہ داری ووٹ لینے والوں پہ نہیں ڈالتے اور پیچھے جو ووٹ دلوانے والے ہیں ان کو نہیں پابند کرتے، اس طرح نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ وہ اس وجہ یہ آپ تک مجھے یہ بتا دیں، جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک ایسی بات ہوئی ہے جس میں کبھی وہ پی ٹی آئی والے بھی ساتھ بیٹھ گئے کہ جناب ہم پہلے ساتھ تھے، پھر اٹھ گئے، پھر آ گئے، پھر چلے گئے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو اب تک تو پھر کیا فرشتے آسمان سے آئیں گے؟ نہیں، if we say کہ جی it was a mandate of a PTI which is being taken میری بات سنیں، given to somebody else۔ بات سنیں، میں آپ کو، انسان یہی ہوتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن انڈیا میں بھی وہی انسان ہے۔ وہاں آپ اندازہ کریں لوگوں کا مزاج جمہوری بن گیا ہے، لوگ برداشت ہی نہیں کرتے۔ میں ایک منسٹر کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ جناب تھوڑی دیر رک جائے، میری بڑی گاڑی ہے، یہ ساتھ جج کا گھر ہے، اگر میری گاڑی باہر نکلی تو جج مجھے نوٹس دے دے گا۔ وہاں انہوں نے خوف مسلط کیا ہوا ہے کیونکہ جمہوری انہوں نے معاشرہ قائم کر دیا ہے۔ اور آپ اگر پاکستان میں یہ ووٹوں کے ذریعے حکومت بنائیں گے اور سیدھا وہاں کی جوڈیشری نے بابری مسجد میں کیا کیا، آئی تھنک یہ وہ چیز ہے۔ میری بات سنیں، یہ بابری مسجد کو آپ میری بات سنیں، بابری مسجد والے معاملات جو ہے بنیادی طور پر ان کا مذہب سے تعلق ہے، اور وہ بھی اسی طرح کی ایک مذہبی ریاست کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں۔ پھر تو ڈیموکریسی نہ ہوئی نا۔ میری بات تو یہ ہے کہ 20-25 کروڑ مسلمان وہاں پہ بستے ہیں، دیر آر سو مینی ادر مائنورٹیز لیونگ ان انڈیا، ان کے ساتھ جو کچھ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتا ہے وہ ان کے اپنے جرنلسٹ ان کی آوازیں اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو کم از کم ایسا کرے کہ یہ جہاں 20-25 کروڑ مسلمان بستے ہیں جس ملک میں، وہاں انہیں تو انصاف دے دیں، آپ دے دیں نا، تاکہ ہم انہیں یہ کہہ سکیں کہ جناب دیکھیں یہ سسٹم کو دینا چاہیے، یہ سسٹم کا، اچھا پھر سسٹم کو دینا چاہیے، تو سسٹم کہاں ہے؟ سسٹم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جو آگے بنے ہوئے ہیں سامنے، یہ ماؤتھ پیس ہے، بینیفیشری ہیں ان کے۔ آپ نے خود کہا کہ ایک جج کی اتنی آپ نے تنخواہ کر دی، اتنے مرات اس کو دے دیے کہ وہ اپنی مرات اور ان ساری چیزوں کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بھی نہیں کرے گا اس طرح۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو عرض کروں، جس نے کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ نہ وہ آپ کی جرت ہے، نہ میڈیا کی ہے، سارے کا سارے چینل جو ہے وہ یہ ان کی، میں نے تو یہ پیمرا والوں سے یہ کہا تھا، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں بعض اداروں کو، اور میں نے کہا ان کی تو سانس آلریڈی آپ نے بند کر دی ہے۔ کوئی بندہ ٹی وی، میں نے کہا میرے گھر میں اور آپ ابھی بول رہے ہیں نا ماشاءاللہ، ٹی وی چینل جو ہے، یہ پوڈ کاسٹ پہ بول رہا ہوں میں آپ کو، آپ مجھے اس کے اوپر بھی لا آ چکا ہے۔ اچھا ہاں جی، تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب یہ باتیں جو ہم ایک قانون کو سمجھنے کے لیے، ایک نئی لیجسلیشن کو سمجھنے کے لیے ڈیبیٹ آپ کر رہے ہیں، اور اس میں کسی کی حق میں یا مخالفت میں نہیں، اس پہ بھی اگر کوئی کل کو ہمیں پکڑ لے آپ کو اور مجھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پھر سانس لی جا سکتی ہے یہاں اس سسٹم میں؟ اور جہاں سانس نہیں لی جاتی وہاں طوفان آتا ہے، تو وہ طوفان کون لائے گا اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم یہ بات ہے کہ آپ اگر جوڈیشری کو رہنے، وہ ایک جملہ، ایک شعر ہے نا کہ رہنے دو میرے دل میں کوئی بوند لہو کی، رہنے دے میرے دل میں کوئی بوند لہو کی، شاید تیرا ناخن کبھی محتاج ہی نہ ہو۔ ہمیں تو ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں جو پتہ نہیں کتنی رہتی ہیں،
خدا کے لیے نوجوانوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے انہیں ایسا پاکستان دو جو جمہوری پاکستان ہو، منصف پاکستان ہو، جہاں جج جو ہے وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرتا ہو، جہاں ووٹ کی قیمت نہ لگتی ہو، ووٹ جس کا ووٹ ہے اسی کی گورنمنٹ ہو۔ اٹ از آل، یہ جتنی بھی سیاسی لوگ ہیں نا، اٹ از دیئر رسپانس۔ اگر ایک جگہ پہ میں جا کے کسی سیاسی بندے کو کہتا ہوں کہ میں تمہیں اقتدار دے رہا ہوں، تم یہ کام کر دو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، تو وہ اس کو ٹکرا دے۔ آپ مجھے لیکن یہ ایسا بتائیں اس کے لیے نہیں ٹریننگ ہوا، ہوتی ہے، میں آپ کو اس کا ایسا میں نہیں ہوا۔ سن لیں یہ کیسے ہوتا ہے، بچپن سے لے کر آپ عادت ڈالتے ہیں قانون کی عمل داری کی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دفعہ مقابلہ ہو رہا تھا ڈنمارک کا اور جرمنی کا فٹ بال کا، تو وہاں جناب جب فٹ بال کے میدان میں جیت گیا ڈنمارک، تو یقین مانے قانون انہوں نے ریلیکس کر دیا، لیکن کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ بچپن سے لے کر قانون کی عادت انہیں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ابھی میں سیدھا کہتا ہوں کہ اس معاملے میں جو فوج ہے یا مقتدرہ ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے کہ جی آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہم نے الیکشن کروانے ہیں، غیر جانبدارانہ الیکشن، جو جیتے گا اس کو ہم اقتدار منتقل کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کراتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کمال کرتے، اتنا مذاق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس کا۔ مجھے یہ بتایا نا ایک سیکنڈ، اب کیا ہم سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ بالغوں سکولے آ کے صبر شکر چولی پا کے رٹے اتے کوٹا لا کے ایہو سبق پڑھی چلو، جیم نال جن جن پے نال پری پری، یعنی ہمیں تو آپ نے تعلیم بالغہ میں رکھ دیا ہے کہ ایک نیا جس کو ہم آئین نہیں کہتے اس طرح کی امینڈمنٹ آپ کر رہے ہیں جی، پارلیمنٹ کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے، اس طرح کی پارلیمنٹ بنا رہے ہیں۔ فنکشننگ ڈیموکریسی ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کی کیبنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، اپر ہاؤس ہے، لوور ہاؤس ہے، ایک کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے جو اسے۔ آپ میری بات سنیں، جب یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے کس طرح کے یہ ججز لگائے ہیں، تو وہ جواب ان کا یہ آتا ہے کہ جی جس طرح کی پرچی آتی ہے اس طرح کے ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وہی آپ کی بات کہ جی مفادات میں غرق ہو گئے، پھر ایسے میری بات نہ کہنا کہ ہم نے نہیں کیا، کس کا کہا ہے؟ they should move out of that door۔ کون نکالے گا؟ جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہی نکالیں گے۔ بات یہ اختیار لوگوں کو دو، لوگوں کے ووٹ کے ذریعے جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے 8 فروری کو جو پچھلے سال ہوا ہے، ایسے کبھی ہوا ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے ہر رکاوٹ عبور کر دی اور ووٹ ڈال دیے؟ اس کے بعد آپ نے اس کو چینج کیا ہے اور کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کا اختیار۔ کیا وہ الیکشن کمیشن ڈیزرو کرتا ہے ایک دن میں رہنے کا؟ یا ابھی اس کی ٹینیور پوری ہو چکی ہے پھر آپ اسے فارغ نہیں کر رہے؟ کیا قانون آئین آپ کا کہتا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر انتخابات کراؤ، آپ کراتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، کہتے ہیں کام کا یہ وقت ہے باتوں کا نہیں، اسی لیے آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیتے، نہ آپ کسی کو میٹنگ کرنے دیتے ہیں، نہ کوئی بات کرنے دیتے ہیں۔ اس طرح کی پابندیاں ایسے کبھی ملک نہیں چلتے۔ جمہوریت ہے تو پھر دکھاؤ کہ وہاں جو بھی پولیٹیکل پارٹی یہ جلسہ کرنا چاہتی ہے اس کو پھر کہیں کسی اور ایسی جگہ نہ بھیجو، ڈنگروں کے جگہ، انہیں جگہ دو، انہیں کہو آؤ بھئی اپنا جو تم کہنا چاہتے ہو کہو، اور اس کا پھر آگے سے جواب آئے، اور یہ ایک رواج پڑے، اور اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میک شور کرے کہ بھئی اس طرح کی بات کرنے سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں، ملک کی سالمیت کے خلاف اگر کوئی بندہ بات کرے، پاکستان دشمنی کی کوئی بات کرے، مذہب دشمنی کی بات کرے، تو اس کے خلاف کارروائی ہو، لیکن صرف اختلاف رائے سے میں یہ کہوں کہ یہ ججز کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہی، تو مجھے یہ سمجھا جائے کہ میں پاکستان دشمن ہوں اور میں بڑا پاکستان سے بے وفائی کر رہا ہوں۔ پاکستان سے وفا کا تقاضا ہے کہ کال اسپیڈ اسپیڈ۔ آج ہر شخص جو جس مشکل کا آپ شکار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کو نان شبینہ نہیں میسر آ رہی، انصاف نہیں میسر آ رہا، وہ ساری چیزیں میرا اور آپ کا اور ہر شخص کا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ عارف چودھری صاحب، فارمر وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل اور فارمر چیئرمین اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آئی تھنک اٹ از دا کلیکٹیو رسپانسبلٹی، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک ایسا نظام، سیاسی نظام، جمہوری نظام اور عدلیہ کا نظام لے کر آئیں کہ جس سے عوام پاکستان جو ہے وہ مطمئن بھی ہوں اور ان کو انصاف بھی ہوتا ہوا دکھائی دے اور انصاف ان کو ملے بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔